बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का और बिलखुसूस PFUJ इस्लामाबाद प्रेस क्लब, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे यहाँ आने की दावत दी। जो हमारे सीनियर कॉलीग्स स्टेज पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सेनेटर फ़रूदुल्लाह बाबर साहब और नासिर ज़ैदी साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ ऑडियंस में हैं, कैमरामैन, फ़ोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स और हमारे पॉलिटिकल कॉलीग्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सबको अस्सलामु अलैकुम। ये यकीनन एक एज़ाज़ की बात है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में हूँ जहाँ नासिर ज़ैदी साहब जैसे लिविंग लेजेंड्स मौजूद हैं, और जैसा कि फ़रूदुल्लाह बाबर साहब ने बजा फरमाया कि ये कम होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में उनके अज़ीम कुर्बानियों को और उनके अज़ीम जो उनके साथ दास्तान गुज़री है उसको हम याद करें और उन्हीं की ज़िंदगी में उन्हें खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करें। तो ये एक बड़ा उम्दा कदम है जो आप लोगों ने उठाया है, और पहले भी कराची के अंदर भी नासिर साहब हम आपकी इस कुर्बानी का ज़िक्र करते आए कई अरसे तक, एंड यू ट्रूली इंस्पायर्ड मी इन माई जर्नी, बिकॉज़ मैंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी संभाला और वहाँ पर भी मैं काफ़ी एजुकेट हुई। आप लोगों की मिसालें नासिर ज़ैदी साहब की हो, इकबाल जाफ़री साहब की हो, हाशमी साहब हों या ख़ान साहब मसूदुल्लाह ख़ान साहब हों, आप लोग हमेशा हमारे लिए मेरे लिए ख़ास तौर पर एक रोल मॉडल रहे हैं। और ये मेरा एज़ाज़ है कि मैं ख़ुद फ़िज़िकली आप लोगों से मिल सकती हूँ, आप लोगों को सुन सकती हूँ, और आप लोगों के एज़ाज़ में आपको सेलिब्रेट करने के लिए जो तक़ारीब मुनक़्क़द होती हैं उसमें शिरकत कर सकती हूँ। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात यकीनन बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं सुन रही थी अपने तमाम तर साथियों को बड़े गौर से, और बहुत ही अहम बातें यहाँ की गई हैं। जर्नलिज़म आप लोग सब समझते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा आप जर्नलिज़म समझते हैं, और ये भी एक खुशाइन बात है कि आज की तकरीब में ज़्यादातर जर्नलिस्ट ही बैठे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी बहस है आजकल कि जर्नलिस्ट कौन है और जर्नलिज़म कौन कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। और अगर आप जर्नलिज़म की तारीफ़ उठा के देखें तो सहाफ़ी का जो बुनियादी मकसद है वो आवाम को दुरुस्त, गैर जानिबदार और बरवक्त मालूमात फ़राहम करना होता है ताकि वो बाखबर फ़ैसले कर सकें। तो फ़ैसले बाखबर हों, इसके लिए जो प्री रिक्विज़िट है वो बहुत अहम है, और वो एक सच्चा सहाफ़ी ही कर सकता है। मेरा इशारा तो कुछ सो कॉल्ड सहाफ़ियों की तरफ भी है जो आपकी सफ़ों में हैं, लेकिन मैं उनको सहाफ़त से दूर समझती हूँ। आप लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान में जर्नलिज़म के प्रोफेशन के साथ निभाया है। आप लोगों की कहानियाँ यकीनन आइडियल नहीं हैं, दर्दनाक हैं, अफसोसनाक हैं, और इस पर मैं जितना भी दुख का इजहार करूं वो कम होगा। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख भी आपके सामने है, और यही बात नासिर ज़ैदी साहब ने कही कि जिस वक्त ज़बान खोलने के लिए अपनी आज़ादी के इजहार को इस्तेमाल करते हुए जहां जर्नलिस्ट ने कोड़े खाए, वहाँ सियासी कारकुनों ने भी तशद्दुद को फेस किया, उसे झेला। आज भी हम ये मिसालें कौमी असम्बली के फ्लोर पर देते हैं, कुछ नादान साथियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क के अमलाक को नुकसान हमने नहीं पहुंचाया,
پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے اپنے آپ کو جلایا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی پولیٹیکل ورکر کی سوچ کلیئر تھی اور اس وقت بھی جرنلسٹ کی سوچ کلیئر تھی, اور آج بھی جو صحیح معنوں میں پولیٹیکل ورکر ہے وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور وہ کس طرح انہیں ایکسرسائز کرے. اور آج ایک صحافی بھی یہ جانتا ہے. گو کہ سفر کٹھن ہے, اس وقت کے چیلنجز الگ تھے, آج کے چیلنجز الگ ہیں, لیکن میں اس فلور پر, اس فورم پر اپنے ان ساتھیوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جدوجہد جتنی آپ کی ہے اتنی ہماری ہے. اور یہ یقین بھی دلانا چاہتی ہوں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز ان ایوانوں میں موجود ہے وہ پولیٹیکل کارکنان کے حقوق کے لیے اور جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے حقوق کے لیے اٹھتی رہے گی. تو یہ میں آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ جو کچھ یہاں کہا گیا میں چاہوں گی کہ اس پر ہم آگے بھی کوئی نشست رکھیں, اس تقریب کے علاوہ بھی ہم بات کریں اور کچھ اہم نکات ہم فارمولیٹ کریں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کر, جن کو کہ ہم انفارمیشن منسٹری کو بھی, منسٹر جو انفارمیشن کے ان کو بھی آن بورڈ رکھیں, ایوان میں بھی ہم ان کا ذکر کریں, کیونکہ اب جو ڈھانچہ بن گیا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر زیادہ اور صحافی بطور مالکان کم ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور بڑی خوبصورتی سے شہریار صاحب نے یہ بتایا کہ آج میں کس کا رونا روں اور میں کس تکلیف کا اظہار کروں. کیا میں اپنے اوپر لگائی گئی قدغنوں کا اظہار کروں یا اپنے ساتھ مالکان کی جانب سے ہونے والے رویے کی دہائی یہاں پر دوں؟ تو یہ حقیقت ہے. اور جب میں انفارمیشن منسٹر تھی تو اس وقت بھی میں نے ایک کوشش شروع کی تھی کہ اگر کوئی بھی ہم پیکیج دیتے ہیں میڈیا مالکان کو گورنمنٹ کی طرف سے, تو اب ہم ان پر یہ شرط بھی عائد کریں یا کنڈیشن کریں, لائک لنک کریں کہ آپ کو جو پیکیج گورنمنٹ دے گی فار اینی کائنڈ آف پروموشن, اس کو ہم صحافی جو آپ کا ورکنگ جرنلسٹ آپ کے ادارے میں کام کرتا ہے اس کی ویلفیئر سے لنک کریں گے. اور ویلفیئر کیا؟ اس کی تنخواہ, بر وقت اس کی تنخواہ سے ہم اسے لنک کریں گے. تو یہ ایک ادنا سی کوشش تھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج بھی یہ کوشش یہاں اسلام آباد کے اندر یہ کی جائے وفاقی سطح پر تو یہ مناسب کوشش ہوگی. اور اس کے لیے ہم سینسٹائز کریں گے انفارمیشن منسٹر کو, ان کی منسٹری کو, کہ آپ بے شک جو بھی ڈیلنگ کرتے ہوں, لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کے دیے گئے جتنے فنڈز ہیں یا جتنے رقوم آپ خرچ کرتے ہیں پروموشن کے لیے, اس میں ایک عنصر جو بڑا اہم ہے ورکنگ جرنلسٹ کا ہے اور ان کی ویلفیئر کا ہے. وہ آپ سے مزید کچھ نہیں مانگتے, وہ صرف اپنی محنت کا اجر مانگتے ہیں, اور ان کی محنت کا, ان کی انتھک محنت کا اجر ان کو ملنا بھی چاہیے اور بر وقت ملنا چاہیے. یہ سن کر دکھ ہوتا ہے, یہ سن کر دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ 2 ماہ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی صحافی کو اس کے کام کی تنخواہ نہیں ملی. وہ اپنے کام کی تنخواہ مانگ رہا ہے, وہ اور کسی چیز کی تنخواہ نہیں مانگ رہا. یہ چیز اسلام کی روح سے بھی غلط ہے, انسانیت کی روح سے بھی غلط ہے, اور قوانین کی بھی روح سے غلط ہے. لہٰذا میں یہ آپ کا پیغام انفارمیشن منسٹری کو ضرور پہنچاؤں گی, اور اس بات کا ہم تذکرہ ضرور کریں گے نیشنل اسمبلی اور اپنے جو سینٹ میں ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. یقیناً آج ہم یوم اظہار عزم منا رہے ہیں, یعنی کہ اظہار کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اس عزم سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے, اپنی جدوجہد کو کا ضیاع نہیں ہونے دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یوم تشکر بھی ایک 2-4 دنوں سے
مستقل منا رہے ہیں. جس طرح کہا گیا کہ پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو منا رہے ہیں, جو سیز فائر ہے اس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. قطعاً ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ کشیدہ حالات ہوئے دو پڑوسی ممالک کے درمیان, اور وہ دو پڑوسی ممالک جو نیوکلیئر پاور ہیں. اور جب نیوکلیئر پاور پاکستان کی ہم پروگرام کی بات کریں تو زیدی صاحب بھی ایگری کریں گے کہ آج اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو صرف اور صرف شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. تو آج یہ تسلیم سب کو کرنا ہوگا کہ جب اس لیڈر نے یہ کہا, جس کی سزا اسے ملی شاید, لیکن اس نے پاکستان کو نیوکلیئر استحکام دیا, اسٹرینتھ دی, جس کے بلبوتے پہ آج پاکستان اس خطے میں گو کہ ہماری, جس طریقے سے کہا گیا کہ ہماری آبادی, ہمارا سائز, ہمارے ریسورسز اتنے نہیں بھی تھے, لیکن ہماری نیوکلیئر کیپبلٹی اور ہمارے جذبے نے ہمیں کامیاب کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یقیناً تمام لوگوں کو, چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو, چاہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ پاکستان کا سپاہی ہو, چاہے پاکستان کا بچہ ہو, چاہے پاکستان کا میڈیا ہو, سب خراج کے مستحق ہیں. کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے بالخصوص بڑا پروفیشنل رول ادا کیا. جب ہم بھارت کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ مکمل سپانسرڈ میڈیا تھا. وہ صرف, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ وہ اس کا جو طریقہ تھا وہ ایک, میں اگر پٹھو میڈیا کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا, وہ طوطے کی طرح لگا رہا اور کہا گیا جو اس نے نشر کر دیا. نہ کوئی تحقیق, نہ کوئی انویسٹیگیشن, نہ کوئی ویریفیکیشن. اور میں کہوں گی کہ جس ڈھٹائی سے فیک نیوز پروپیگنڈا بھارت کے مین اسٹریم میڈیا نے پھیلایا, وہ بھی جرنلزم کے فیلڈ میں بدترین مثال ہے. اور اگر ہم کسی بدترین یلو جرنلزم کی مثال آج دنیا میں دے سکتے ہیں تو وہ بھارت کے مین اسٹریم میڈیا کی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اچھی چیز ہوئی پاکستان کے اندر, جہاں آپ کا پاکستان کا میڈیا میچور اور پروفیشنل نظر آیا, وہاں جو بر وقت ٹویٹر کے اوپر سے بین ہٹا وہ بھی قابل تعریف ہے. اور یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس بین کے ہٹنے سے ہی پاکستانی عوام پروپیگنڈا کو اور فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکی. پاکستان کا جرنلسٹ اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کر سکا, اور بروقت کاؤنٹر کرنے کی وجہ سے بھارت کے میڈیا کو معافی مانگنی پڑی. تو یہ جب آپ آزادی دیں گے تو یہ آزادی اچھی چیز کام کے لیے, بہتر کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ آج کے دور میں جو کہ پروپیگنڈا کا دور ہے, نیوز کا دور اتنا نہیں ہے جتنا بدقسمتی سے پروپیگنڈا کا دور ہے, وہاں غلط پرسیپشن, غلط نیوز کو بنایا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پوری جہاں جہاں بھارت نے کوشش کی ہے وہاں غلط پرسیپشن بنائی گئی ہے. بھارت کا اس وقت جو گول ہے, جو مودی سرکار کا گول ہے, وہ پاکستان کی غلط پرسیپشن قائم کرنا, اسے مضبوط کرنا ہے. جہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں عورتیں جو ہیں انہیں کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, وہ اپنے گھروں میں بند ہیں, قید ہیں, اور جو نکلتی ہیں وہ سختیوں کے ساتھ اور لمیٹیشنز کے ساتھ نکلتی ہیں. تو گاڑی چلانا تو بہت دور کی بات ہے, انہوں نے تو ایک سٹون ایج کا ایک منظر نامہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہے پاکستان کی عورت اور یہ ہے پاکستان کا معاشرہ. میں سلام پیش کرتی ہوں پاکستان کی ان آوازوں کو جنہوں نے بھارت کے اس غلط پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا ہے, ہر لیول پر, ہر سطح پر ایکسپوز کیا ہے.
افسوس تو مجھے یہ ہوا دیکھ کر زیدی صاحب کہ بھارت کے بڑے نام نہاد تو جرنلسٹ تھے ہی تھے، لیکن بڑے نامور جرنلسٹ نے بھی غلط پروپیگنڈا پھیلایا، بنایا اور اسے پھیلایا، جس میں انہوں نے 1990s کا جو بغداد ہے اس کو دکھا کر کہا کہ یہ کراچی کا پورٹ تباہ ہو گیا. تو میں تو اس شرمناک یلو جرنلزم فرام دی انڈین سائڈ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اور بار بار ہمیں یہ احساس آپ نے دلایا کہ یو آر اے مچ بیٹر میڈیا اینڈ وی ور فارچونیٹ ٹو ہیو ریزنیبل اینکرز ان پاکستان. کیونکہ میں تو کہتی تھی کہ اگر بھارت میں کوئی ٹی وی کھولتا ہے تو سوائے سر کے درد کے اسے کچھ نہیں ملتا. اور پھر بھارت میں ہی لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ مطلب انڈین میڈیا از گاربیج. تو یقیناً آپ کو اتنا بکنا نہیں چاہیے جب آپ اصول کی بات کریں. اور اسی کے ساتھ میں آج کچھ چیزیں یاد بھی آ رہی تھیں مجھے. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دور بھی، وہ ایک جو بل آیا جس کی ہم نے بڑی مخالفت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے شانہ بشانہ تھے، اپنی والدہ کی طرح وہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے تھے. اور آپ کا اسٹرگل اور اپنا اسٹرگل جو ہم نے ہمیشہ ایک ہی سمجھا ہے، ہم نے اس میں کبھی تفریق نہیں کی. اگر آپ کی زباں بندی ہے تو سمجھے ہماری زباں بندی ہے، اگر آپ پر ٹارچر ہے تو سمجھے ہم پر ٹارچر ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بل آئے اس میں اگر کہیں میڈیا کے دوستوں کا ذکر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم آپ کا انپٹ لیں. آپ کو یاد ہوگا زیدی صاحب کہ جب ہیومن رائٹس کمیٹی کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیڈ کر رہے تھے تو اس وقت بھی جب پیکا کے اوپر امینڈمنٹس آ رہی تھیں تو آپ کو مدعو کیا گیا تھا، حامد میر صاحب کو بلایا گیا تھا، آئی تھنک اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا سے، جو بڑے نمایاں نام ہیں، ان کو وہاں مدعو کیا گیا تھا کہ آپ آ کے اپنا انپٹ دیجئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کوشش جاری رکھنی چاہیے جو ہم نے رکھی. اور اب بھی جو پیکا کا بل آیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں یہ آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن چونکہ ایک حقیقت ہے تو بیان کرنا ضروری ہے کہ جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. ہم نے اس مسودے میں اپنی تجاویز دیں. گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ جو تجاویز پیپلز پارٹی دے رہی ہے وہ بطور امینڈمنٹ نہ دے، ہمارے بل میں پہلے دے دے تاکہ ہم اس مسودے کو ان کی امینڈمنٹس کے ساتھ لے کر آئیں. لیکن ابھی بھی اس میں گنجائش ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن سب سے بڑی گنجائش یہ ہے کہ آپ کو ساتھ بٹھا لیں. اور آپ نے اچھی ورک صاحب نے بات کی کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کی صحافیوں کی بھی پروٹیکشن ہو، ان کے لیے بھی جو غلط کیمپین چلائی جاتی ہے اس کو بھی روکا جائے. اور وہ ایسی ہی چیزوں سے روکا جا سکتا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی از اے لائسنس. So you cannot give license to everybody to abuse the freedom. Freedom بہت اچھی بات ہے پر freedom with responsibility بہت ضروری بات ہے. تو اس کو انشور کریں کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ریگولیشنز ہوں، لیکن وہ ریگولیشنز اسی وقت اچھی لگتی ہیں جب اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ اس میں شامل ہو. میں خود یہ، کیونکہ شرار صاحب نے ایک بات کہی اور درست بات ہے کہ جی بالکل روکا جاتا ہے کئی چیزوں کے اوپر آپ کو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اداروں کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ عوام کے جاننے کا جو حق ہے عوام وہ مانگتی ہے اور آپ سے مانگتی ہے، اور کچھ قدغنیں آپ پہ لگائی جاتی ہیں کہ فلانے لوگوں پہ نہ لکھیں نہ بات کریں. لیکن وہ قدغنیں ایک خاتون پولیٹیشین کے لیے نہیں لگائی نظر آئیں کسی ایک، آئی ول سے، میں اسے صحافی نہیں کہوں گی یا صحافت نہیں کہوں گی، نام نہاد کسی صحافی نے یہ کہہ دیا کہ شازیہ مری کے گھر میں اتنا پیسہ ملا. وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ پروف، اینڈ آئی ہیڈ دا رائٹ ٹو سینڈ ہم اے لیگل نوٹس. اینڈ دین جس شخص نے اس جھوٹی
بے بنیاد خبر کو پروموٹ کیا, ری-پوسٹ کیا. میں نے ان سب کے اوپر لیگل نوٹس لیتے ہوئے ان کو لیگل نوٹس کی کاپیز بھیجوائی. سو یس, آئی ایگری ود صاحب, یہ کیمپینز آپ لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں, آپ تو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور ناجائز ہوا ہے. اور آپ سوچیں کہ آج تک مجھے یہ جو چیزیں وہ دھونی پڑ رہی ہے بے قصور ہو کر, بے گناہ ہو کر. اور یہی بابر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, شاید یہ سچ بولتے ہیں تو ان پر بھی کوئی کیسز بنا دیے گئے ہیں. آئی مین بابر صاحب جو پچھلے 10-15 سال سے کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر ایک بے بنیاد کیس بنا دیا گیا ہے. I mean, a man of his age and integrity. It's shameful. It's shameful. تو نہ شازیہ مری رکے گی بات کرنے سے, نہ فرت اللہ بابر صاحب رکیں گے. And I assure you کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت آپ کو محسوس ہوگی, ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہوں گے, گو کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں, نہ اس کی کابینہ میں ہیں, لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو جو اس وقت سپورٹ دے رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. لہٰذا میں منتظر رہوں گی کہ آپ لوگوں کی جانب سے اگر کچھ چیدہ باتیں جو یہاں کی گئی ہیں اس کی ریکمنڈیشنز جو مختلف نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ میرے ساتھ یا بابر صاحب کے ساتھ آپ شیئر کیجئے. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی آواز بنے جو بنتے آئے ہیں. بلاول صاحب کا بھی یہی کنسرن ہے. اور جہاں تک سندھ کی بات ہوئی تو سندھ کے اندر 2010 میں غالباً جب میں انفارمیشن منسٹر تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, میں جانتی ہوں صحافیوں کے حالات, میں بخوبی واقف ہوں. میں بھی دیکھتی رہی صحافیوں کو اپنے دفتر میں جب وہ آتے تھے, ان سے ملتی تھی. میں جانتی ہوں یہ تکلیف, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کیا, اینڈ دس واز اونلی ٹو ہیلپ ڈیزرونگ جرنلسٹ. ہم نے اس کو قائم کیا تھا 10 ملین روپیز جو تھے کی رقم سے, اور پھر اس میں الحمدللہ اضافہ ہوتا گیا. اور سوچ اور نیت یہی تھی کہ ہم جو ڈیزرونگ جرنلسٹ ہیں, جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشواری ہے, یا بے روزگاری کا سامنا ہے, یا کسی اور ضرورت کے پیش نظر انہیں اسسٹنس چاہیے, تو ہم نے ان کی اسسٹنس کے لیے اس فنڈ کو قائم کیا, جو آج بھی قائم و دائم ہے, اور اس میں ہر برس جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن وہاں قائم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, وائلیشن رائٹس کی تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جہاں جو گورنمنٹ ان پلیس ہے وہ اس پر ایکشن کیا لیتی ہے. تو یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے وہ کبھی ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹتی. بالکل صحافیوں کا ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ زیادتیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہماری جد و جہد ختم ہو جائے گی. یہ ہماری جد و جہد ہے کیونکہ یہ زیادتیاں ہیں, لیکن ان زیادتیوں کو کنڈیم کرنا, ان کے لیے کوشش کرنا, اور جو ہمارے صحافی برادری کے جو ہمارے بہادر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ بھی پیپلز پارٹی اپنا فرض سمجھتی ہے. میں نے بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. میں آج بھی صبی الدین غوثی صاحب کو یاد کرتی ہوں. بطوطہ میں انہیں کہتی تھی, جو ہمارے صحافی شمیم صاحب تھے, اور ہمیں وہ رات بھی یاد ہے جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور کراچی میں صرف 200 صحافیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا. اور میرا بھی, میں سمجھتی ہوں مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں ان تھانوں میں گئی اور اپنے ان صحافی دوستوں کا میں نے وہاں بھی ساتھ دیا. تو یہ ہماری ایک سملر یا سیم جدوجہد ہے. یہ ختم تو نہیں ہوگی, مگر کوشش یہ کریں گے کہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ہم کچھ اچیو ضرور کریں. اگر ہم نے کچھ کالے قانون روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور کچھ قانون جو ہو گئے اور اس کے پروسیجرز صحیح طرح فالو نہیں ہوئے ہیں, جس کی جدوجہد آج بھی ہو رہی ہے, تو میں آپ کو شور کراتی ہوں, ہم آپ کی آواز بنتے ہیں وہاں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے,
ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو اظہار ہے، جو ہمیں اظہار رائے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا ہے، جو زبان انہوں نے ہمیں دی ہے، اس کی بندش پیپلز پارٹی کو ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے یہاں مدعو کیا، اینڈ تھینک یو ملائکہ فار ریمائنڈنگ می واٹ آئی ڈڈ ان پیکا ٹائم، جب آ رہا تھا 9-10 گھنٹے کی میراتھن میٹنگز اٹینڈ کی ہیں۔ بیزار ہو گئے تھے مجھ سے اس وقت کی حکومت والے، لیکن حق کی بات ہم نے نہ کبھی پہلے کرنے سے کمزوری کا اظہار کیا ہے، نہ آج کرتے ہیں۔ جو سچ ہے وہ بولیں گے اور بولتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس یوم عزم کے حوالے سے ان مشاہیر کا جنہوں نے 1978 میں ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، ان کو آنر کرنے کے لیے بالخصوص یہ تقریب منعقد کی ہے۔ کہ آپ نے جو روایت ڈالی ہے، آئی ویلکم دس روایت، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کی پذیرائی نہیں ہوتی، تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات ہے کہ دفناتے ہیں اعزاز کے ساتھ۔ تو آپ نے بڑا اچھا اقدام ہے آپ کا کہ ناصر زیدی صاحب، اقبال جعفری صاحب، خاور نعیم ہاشمی صاحب، مسعود اللہ خان صاحب جو ابھی تک زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں ناصر زیدی صاحب، چونکہ ان چاروں میں یہاں پر ناصر زیدی صاحب موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اس دستے سے بلانگ کرتے ہیں جنہوں نے جو قربانی دی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو چاروں ہیں، اور اس وقت چونکہ ناصر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پشت پر کوڑوں کے نشان ہیں۔ بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ، the scars on their bodies are brighter than many medallions۔ بہت سے میڈلز جو میں کچھ لوگوں کے سینوں پر دیکھتا ہوں، ان میڈل سے زیادہ ان کی پیٹھ پر جو کوڑوں کے نشان ہیں وہ زیادہ برائٹ ہیں، وہ زیادہ۔ تو ناصر زیدی صاحب، these scars on your back will always stand out as brighter medallions than the medallions which many people in Pakistan wear on their chests۔ میں اس سے اور آپ کو کیا خراج عقیدت پیش کروں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج کا جو یوم عزم ہے، ہم ایک تھوڑا سا مختصر جائزہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور کہ مختصر جائزہ یہ ہے کہ اگر آج سے 47 سال پہلے آواز پر قدغن لگائی گئی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوڑے لگائے گئے، تو آج صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ اب بھی آواز اٹھانے والوں کو، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سزا کی نوعیت بدل گئی ہے، میڈیا کا منظرنامہ بدل گیا ہے گزشتہ 50 سالوں میں۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ این ٹی سی اور پی ایف یو جے سب کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اب جو میڈیا کا منظرنامہ بدل گیا ہے، تو شہریار نے کہا تھا کہ اب تو میڈیا یہ آپ کے موبائل فون کے اندر ہے۔ سو the media landscape has changed۔ اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس چینجڈ لینڈسکیپ میں پرنٹ میڈیا کو اب کیسے آپ نے بچانا ہے۔ یہ یلغار ہے۔ یہی جو موبائل ٹیلی فون ہے، اس نے فوٹوگرافر کو بھی ڈسپلیس کر دیا۔ ہر شخص کے پاس یہ ہے، وہ فوٹوگرافر بھی ہے، وہ ویڈیو میکر بھی ہے، وہ ایڈیٹر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سو جو لینڈسکیپ بدل گیا ہے، اس بدلے ہوئے لینڈسکیپ میں وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا پرنٹ میڈیا۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ جو پابندیاں تھیں،
وہ پہلے بھی تھی. پہلے ایڈوائس آتی تھی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے, ٹیلی فون پر ایک فرینڈلی ایڈوائس ہوتی تھی. اب ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر پیغام آتا ہے اور اخبار والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. پہلے ایڈوائس ہوتی تھی, اب حکم ہے. یہ بھی ایک منظرنامہ بدل گیا ہے. اور تیسرا منظرنامہ یہ بدلا ہے کہ پہلے کوڑے لگاتے تھے, جیل بھیجتے تھے, لیکن اس کو پتہ ہوتا تھا صحافی کو کہ میں نے چونکہ یہ لکھا ہے تو مقدمہ بنے گا, جیل جاؤں گا. کوڑوں کی سزا تو ضیاء الحق نے کبھی پہلے کبھی نہیں تھی, خدا کرے کبھی بھی نہ ہو. لیکن اب جو ہے, اب لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. You don't know where the alleged offender has disappeared. اور اگر وہ خود لاپتہ نہیں ہوتا, اس کے عزیز و اقارب لاپتہ ہو جاتے تھے. تو جو سزا ہے, جو حاکم ہے, وہ جو سزا دیتا ہے آواز اٹھانے والے کو, اس کی بھی نوعیت بدل گئی ہے. تو ناصر زیدی صاحب, the entire landscape of the media has changed. آپ کا جو پروفیشنل ایڈیٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اس کی جگہ کمرشل مالک نے لے لی ہے. You can't raise your voice. اور اس کی وجہ سے جو ابھی شہریار نے کہا کہ جو معاشی ابھی ایک معاشی قتل ہو رہا ہے صحافیوں کا, اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ میری صرف ایک تجویز ہے. آپ پی ایف یو جے اور این پی سی, آپ جد و جہد کے عادی ہو, اور آپ نے تمام عمر جد و جہد کی ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس وقت میسر ہے یہ آپ لوگوں کی جد و جہد ہی کا نتیجہ ہے, اور ان لوگوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے جو آواز اٹھاتے ہیں. آج کل صرف فریڈم آف ایکسپریشن انڈر تھریٹ نہیں ہے, صرف فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ انڈر تھریٹ نہیں ہے, اب رائٹ ٹو انفارمیشن بھی انڈر تھریٹ ہے. وہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو آپ کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بڑے سے سوال پوچھو. میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے رائٹ آف انفارمیشن قانون کے تحت جب انفارمیشن تلاش کرنی شروع کی ہے تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. So this is the kind of the landscape. So what is the way forward? Again I will refer to Shahriyar. And اس نے بڑی پتے کی بات کہی, اور میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی فارمولہ تو نہیں ہے, بلکہ میں اس کی گفتگو کو آگے بڑھا کر یہ کہوں گا. اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے, پیپلز پارٹی بھی یہاں بیٹھی ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں, اور اس نے اس تعجب کا اظہار کیا ناصر زیدی صاحب کہ فرد اللہ بابر بھی کہہ رہا تھا اور پیپلز پارٹی کے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا, اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی کہہ رہے تھے. دس از اے فیکٹ. اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں کسی ایک قانون کی پبلک میں مخالفت کرنے کے باوجود وہی قانون پاس ہو جاتا ہے. This is there is something which means that the parliament is being manipulated from outside. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے بڑھنے کا میری نظر میں جو راستہ ہے, میں پارلیمان کی اس مینیپولیشن کو روک نہیں سکتا. میں ایک کام تو کر سکتا ہوں, آواز اٹھا سکتا ہوں کہ the parliament is being manipulated and this manipulation must come to an end. جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کو بڑے کپڑوں کا شوق تھا اور درزی نے اسے ایسے کپڑے بنائے ہوا میں کہ وہ بے لباس تھا, اور وہ بے لباس ہی جا رہا تھا بازار میں, اور لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑے اچھے کپڑے ہیں تم نے پہنے ہوئے ہیں. صرف ایک بچے نے کہا کہ بابا یہ بادشاہ تو بے لباس نظر آ رہا ہے. تو آج اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, آج بربدا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پارلیمان کے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. The emperor is without clothes, and let us raise this voice. Once you raise the voice that the emperor is without clothes, then the emperor might listen to this. Thank you very much.
ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد پیش رہی. سب سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھے جناب فرت اللہ بابر صاحب جو ہمیشہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی احتجاج ہو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات میڈم شازیہ مری صاحبہ، ناصر زیدی صاحب، ندیم چودھری صاحب، شاہ محمد صاحب اور اپنا بشیر عثمانی صاحب اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم. چونکہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہر سال اس دن کو یوم عزم کے نام سے مناتی ہے، چونکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر آج پورے پاکستان میں جو ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے 13 مئی 1978 کو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کے حقوق کے لیے کوڑے کھائے، ان میں ناصر زیدی صاحب، اقبال جعفری صاحب، نعیم ہاشمی صاحب اور مسعود اللہ خان صاحب شامل ہیں. اور چونکہ اس دور میں آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت گرفتاری دینے کے لیے لاہور میں ہمارے یہ سینئر، ہمارے یہ قائدین موجود تھے جنہوں نے گرفتاری دی اور کوڑے کھائے. اور جس دن کوڑے لگنے تھے سب سے پہلے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے ہیرو ناصر زیدی صاحب تھے جن کو کوڑے لگے. ان کے بعد خاور نعیم ہاشمی صاحب تھے، ان کے بعد اقبال جعفری صاحب تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں نے یہ قربانی کس لیے دی تھی؟ یہ قربانی انہوں نے اپنے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے یہ قربانی پاکستان کے صحافیوں کے لیے دی تھی اور آزادی صحافت کے لیے دی تھی، جس کی وجہ سے آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آزادی صحافت کے لحاظ سے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان آج ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافی جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. آئے روز صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، گھروں میں گھس کر مارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. گزشتہ حکومت کے دور میں پرنٹ میڈیا کرائسس کی وجہ سے پاکستان بھر سے کوئی 20,000 کے لگ بھگ ہمارے ساتھی بے روزگار ہوئے، جنہوں نے کسی نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور کسی نے ویب سائٹ بنا لی اور وہ اپنا روزگار کما رہے تھے. تو اسی دوران ہی پیکا ترمیمی بل آ گیا جس کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جدوجہد جاری ہے. اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ بل لانا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے. اور ہم نے کہا کہ آپ بل لائیں، اس کا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم خود وکٹم ہیں. ہمارے بہت سارے صحافی، ہماری خواتین صحافی جو ہیں ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم تو خود وکٹم ہیں. ہم مدر بدر آزادی نہیں چاہتے. اگر آپ ایسا بل لانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن اس حوالے سے جو مسودہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ہم اس حوالے سے اپنی ان پٹ دے سکیں. لیکن آپ نے دیکھا جب یہ بل لایا گیا تو یہ اسمبلی کے ایجنڈے پر بھی موجود نہیں تھا اور فوری طور پر پاس کروایا گیا، اسی طرح سے سینٹ سے پاس کروایا گیا. اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے مظاہرے بھی کیے ہیں، ہم نے یوم سیاہ بھی منایا ہے، 3 دن کے لیے ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ بھی لگایا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بل کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو آزادی صحافت کو دبانے کی ہر دور میں کوشش کی گئی ہے، خواہ کوئی جمہوری دور ہو، خواہ کوئی آمریت کا دور ہو، تو ہمارے قائدین نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی ہیں.
میں اس حوالے سے جب موجودہ حکومت نے موجودہ بجٹ میں منیمم ویج کا اعلان کیا تھا کہ 37,000 روپیہ منیمم ویج ہوگی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے بہت سے بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے منیمم ویج سے کم سیلری دی جا رہی تھی۔ اور شہریار صاحب بالکل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ادارے کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، کسی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ادارے سے فارغ کروایا جائے تاکہ یہ بے روزگار ہو۔ اگر بے روزگار ہوگا تو یہ جدوجہد نہیں کرے گا، جو اپنے لیے بھٹکتا پھرے گا وہ دوسروں کے حقوق کے لیے کیا کرے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ ابھی منیمم ویج کے حوالے سے جو ہے جب بھی بات ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسمبلی میں کی گئی ہے کہ منیمم ویج پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پرنٹ میڈیا کے لیے تو ITNE کا ادارہ موجود ہے جہاں سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے، اور تقریباً 2 سال کے دوران جو موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے تقریباً 73 کروڑ روپے جو ہیں بابر صاحب میڈم وہ دلوائے ہیں ورکرز کو 2 سال کے دوران ITNE سے ہمیں ملے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پہ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کوئی اس طرح سے قانون سازی نہیں تھی اور پیمرا ترمیمی بل آیا، اس میں جو ہمارے ساتھی تھے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ کسی حد تک حل ہوا کہ جو ادارہ 2 ماہ میں تنخواہیں ادا نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی ہمارے کچھ سینکڑوں جو ساتھی ہیں جن کے کیسز کے فیصلے کونسل آف کمپلینٹ سے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے ان کے واجبات ان کی تنخواہیں نہیں مل سکی، حالانکہ 1-2 کیس ایسے ہیں جن کے فیصلے ہائی کورٹ سے ہوئے تو پھر ان کو جا کے جو ہے وہ تنخواہیں ادا ہوئی ہیں۔ تو ہماری اوورال صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ایسے حالات میں بھی الحمدللہ ہمارے قائدین اور ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آزادی صحافت کا ایشو ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہماری جدوجہد ہوتی ہے، صحافیوں کے حقوق کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ کسی بھی معاشرے یا قوم کے اندر آزادی اظہار رائے جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے اور اسی سے قومیں آگے بھی بڑھتی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ اور موجودہ جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں مختلف جو کالے قوانین لا کے میڈیا کا یا آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور دن بہ دن جو ہے وہ صحافت کو اور آزادی اظہار رائے کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی جو قیادت ہے اسے، اور ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں اور حوصلہ بھی ملتا ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ ہمارے محسن ہیں ناصر زیدی صاحب اور اقبال جعفری سمیت جو دیگر احباب ہیں ان کے نام ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم انہیں زیادہ وقت بھی دیں اور انہیں زیادہ سنیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ قربانیاں دینے والے میرے ساتھی، اسٹیج سے ہم آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان چاروں دوستوں کو اور ان کے ساتھ ان پولیٹیکل ورکرز کو جو مختلف سیاسی پارٹیوں میں تھے، جن کے اوپر کوڑے برس رہے تھے، جن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ جیلیں جو بھری جا رہی تھی سیاسی ورکروں سے یا میرے ساتھیوں کے ساتھ، وہ اس لیے قربانیاں دے رہے تھے اس ملک کے اندر ادارے آزاد ہوں، جمہور آزاد ہو، اس ملک کے لکھاریوں کو لکھنے کی آزادی ہو، مگر افسوس آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، ہم دوستوں کو یہ کہنا پڑتا ہے
کہ جب اداروں سے چھانٹیاں ہوتی ہیں تو میرا قائد، میرے ساتھی اداروں کے سامنے 94 دن کی تحریک چلاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ میرے دوستوں کو، وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو جن کو نکالا جاتا ہے، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ اسٹیشن بند کر دیے ہیں، ہم نے ان اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور ان اداروں کے اندر میرے ساتھیوں کی بحالی کا عمل تو نہیں ہوتا، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ بیوروکریسی 94 دن کی اسٹرگل کے بعد بھی میرے ساتھیوں کو بحال تو نہیں کرواتی، مگر ان اداروں کو جو خود کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اس اسٹیشن کو بند کر دیا ہے، ایکسپریس بند ہوا، سینکڑوں میرے ساتھیوں کو نکالا گیا، اور ان کے اشارات آج سرمایہ دار اور اس پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں، ان کے مفادات کو دیکھو کہ وہ ایک ہی مفاد کے لوگ ہیں، اور وہ ایک ہی تانے بانے کے چٹے بٹے ہیں، اور اسٹار ورکر کو نکال دیا گیا، اور میرے ساتھیوں کے حوالے سے کسی نے اور آواز نہیں اٹھائی، نہ سرکار نے اٹھائی، اور وہ ہمارا میڈیا اور جب ہمارے ہمسائے ملک کے میڈیا کا کمپیریزن کیا گیا، اور جب یہ کہا گیا کہ کس طرح سچ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے اوپر جب پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستانی میڈیا چاہے کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو، ہم نے پوری کوشش اور ہماری پوری پروفیشنلزم اس کے ساتھ تھی کہ ہم نے سچ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سٹینڈ لینا ہے، بات کرنی ہے تو اپنے ملک کے لیے کرنی ہے، لیکن سچی بات کرنی ہے۔ تو اس سے جو ہماری عزت بنی، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کتنا اہم تھا کہ جو سبق ہمیں زیدی صاحب نے، جو سبق ہمیں جعفری صاحب نے دیا کہ جب کس طرح سے کھڑا ہو جانا ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو اپنے پیشے کے مطابق ایک نیوٹرل سطح پر رکھنا ہے، چاہے آپ کتنے جذباتی ہو رہے ہو۔ ہمارے جو جذبات ہیں وہ کھول رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ چیخے مارے، جب آپ ایک سخت زبان سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی وہی سخت زبان استعمال کریں، ہم کیوں نہیں کر رہے، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو کمپوزر تھا، جو ہمارے میڈیا کا ابھی تک، حالانکہ ابھی جس طرح سے بات کی گئی حالات وہ نہیں رہے جو کہ زیدی صاحب نے جس کے لیے محنت کی تھی، اب وہاں پر بھی وہی یاد آ رہا ہے کہ وہ پترکار ہوتے تھے جن کے پاؤں کے جوتے پھٹے ہوتے تھے، جن کو جیلیں ہو رہی ہوتی تھی، وہ پترکار ہوتے تھے، تو وہ جو یادداشت ان کو آ رہی ہے، تو ہم ہر 13 مئی کو جمع ہو کے ہم اسی چیز کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں صحافی یہ ہوتا ہے، صحافی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی دے دیتا ہے صحافت کو، اور زیدی صاحب نے اور تمام جن ساتھیوں کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، واقعی اپنی زندگی دی صحافت کو، اور ہمیں سب کو سبق سکھایا، اور ابھی تک ہم اسی سبق کے پیچھے اپنے ان حقوق کو مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کوشش نہیں چھوڑی، ہم مایوس نہیں ہوئے، ابھی بھی وہی ڈیمانڈ ہے۔ میرے سے پہلے جو آپ نے تقریر سنی، ہمارے الفاظ وہی ہیں، وہیں سے ہم جڑے ہوئے، اور صرف اس میں کہوں گی کہ ہمارے جو ساتھیوں کی محنت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان حالات کی طرف لے جاتا ہوا میڈیا اگر کہیں پہ بھی نظر آئے تو اس پہ بات کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو حالات صرف میڈیا کے ہیں جن کی ابھی بات کی میرے ساتھی نے، وہ ہمیں اسی طرف لے کے جا رہی، اسی جذباتیت کی طرف کی جھلک ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ ہم ایک ساؤتھ ایشیا کا مزاج فالو کرنا شروع ہو گئے، لیکن ہمیں اس کو بھی چیک کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار ہے صحافیوں کو کنٹرول کرنے کا جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ قوانین ہمیں نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کے رویے نظر آتے ہیں جو میڈیا کے اوپر ہیں، جن کے اوپر ہمیں بھی بات کرنے کی، اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے جو یہ دن ہوتا ہے ہم مناتے ہیں، اس میں خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ساری چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کتنی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آنکھیں بند کر کے ہوئی اپنے گریبان میں جھانکنے کا دن ہے آج، اور زیدی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے سامنے موجود رہتے ہیں۔ ابھی میں یہ کہی تھی کہ اپنی تمام صحت کے مسائل کے باوجود میں یہ کہی تھی کہ آپ کا تو استما ہے، وہ بھی کہتا ہوگا کہ میں کس کو ہو گیا ہوں کیونکہ زیدی صاحب جس حالت میں جس صحت کی جس حالت کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں، صحافیوں سے مل رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافیوں پر تشدد ہوتا کم نظر نہیں آتا، صحافیوں پر تشدد کے ساتھ ساتھ جو
قتل ہونے والے ہمارے دوست اور احباب ہیں اس فیلڈ سے، وہ نمبر مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر روز ہم اس بات کے لیے خفگی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور بار بار حکومت کو تحفظ کے لیے بھی ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جرنلسٹوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور یہ عالم صرف یہاں پر بھی نہیں، ہم جہاں اسلام آباد اور پاکستان کی شازیہ مریض صاحب بات کر رہے تھے کہ آمروں کی ڈکٹیٹرشپ کو رہوں یا جو میڈیا مالکان ہیں ان کی ڈکٹیٹرشپ کو رہوں، یا پھر اپنی تنظیموں کی بے بسی پر رہوں کہ جو کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ بل منظور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ ووٹ رضا ربانی صاحب نے فوجی عدالتوں کو دیا، رو لیے، لیکن اس کے باوجود بل انہوں نے دے دیا، بل کی منظوری کر دی۔ ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں، کسی اور کی بات کیا کروں کہ مجھے ایک ادارے نے صرف اس بنیاد پہ نوکری سے فارغ کیا کہ میں نے کسی دوسرے ادارے کے باہر، نوائے وقت کے باہر جا کے میں نے، کیونکہ وہاں پہ 9 مہینے کی تنخواہیں نہیں دی گئی تھیں، میں نے وہاں جا کے کیمپ لگایا، ان کے اخبارات کے بنڈل روکے رات کو، باقی بھی اور بھی دوست تھے ہمارے، اور مجھے نوکری سے نکالا گیا۔ نہ صرف یہ کہ میری اس مہینے کی تنخواہ نہیں دی، میں NIRC چلا گیا، اسٹے مل گیا، اور اسٹے میں آپ کو پتہ ہے NIRC کے ممبرز کس طرح بنتے ہیں، ایک جوائنٹ سیکرٹری OPF کے دستخط کے ساتھ ممبر بھی اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا چیئرمین بھی اپوائنٹ ہوتا ہے۔ وہاں 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ تو اس قانون کے تحت یہ کیس کر ہی نہیں سکتے تھے، اور میری جس مہینے میں نے کام کیا ہوا تھا، محنت کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں، اسٹے آرڈر کی بھی تنخواہ نہیں، اور ہمارا کوئی بھی ایسا فورم نہیں جہاں پر ہم جا کے اپیل کر سکیں۔ کس چیز کو روئیں گے؟ یہاں پر اس وقت اسلام آباد میں بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مالکان بڑے تگڑے سیاستدان ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ موسٹلی ہمارے ہاں یا وہ ہیں کہ جو سیاستدانوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا خود سیاستدان ہیں۔ ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پہ، اور اس میں بہت بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پچھلے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ادا ہوئی۔ میں مطلب یہاں پر کھڑا ہوں، ہماری تنخواہ آج افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری تنخواہ آج اتنی ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے کسی کو شرم آئے کہ میرے سے زیادہ آج ایک کریم چلانے والا، اوبر چلانے والا، ان ڈرائیو چلانے والا کماتا میرے سے زیادہ، جس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے سوائے اس کے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ تو کس چیز پہ روئیں، کس عزم کا اظہار کریں آج ہم کہ ہم تو ادھر ڈکٹیٹرز کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی، پرویز مشرف کے خلاف ہم 72 روز جو ہے کیمپ لگا کر بیٹھے رہے سڑک کے اوپر، ہم سمجھتے رہے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری تنظیم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جس تنظیم کی توانا آواز تھی، آج ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ فواد چودھری جیسا ٹٹو ناصر زیدی صاحب کو پوچھتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں، جس کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے جس شخص کا۔ میں متفق ہوں بھائی شہریار سے، بلکہ حالات اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں، لیکن جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، میں نے 1977 میں اس تنظیم میں حصہ لیا باقاعدہ، اور اس وقت جو حالات تھے وہ بہت سنگین تھے، جن حالات میں ہم لوگ آئے۔ یہ دیکھیے یہ حالات تو چلتے رہے گی، میں تو یہی سمجھا ہوں کہ PFUJ ایک جدوجہد کا نام ہے۔ یہ اپنے ابتدا سے لے کر آج تک جدوجہد میں ہے، اور ہمیشہ جدوجہد میں رہے، کہ کوئی بھی حکمران یہ نہیں پسند کرے گا کہ ہم اپنے قلم کو، اپنے کیمروں کو آزاد رکھیں، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی قانون کے تحت اس پر پابندیاں لگتی ہیں، لگتی رہیں گی اور لگ رہی ہیں۔ لیکن ہم
آج جو دن جس دن کی مناسبت سے ہم یہاں موجود ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم اپنے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ایسے دور میں ہماری رہنمائی کی اور اس حد تک قربانیاں دیں کہ پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں PFUJ اور پاکستان کے صحافیوں کا نام زندہ ہے. مجھے یاد ہے 1978 میں جب منہاج برنا صاحب کی قیادت میں, نثار عثمانی صاحب کی قیادت میں, حفیظ راقب صاحب کی قیادت میں ہم جدوجہد کر رہے تھے تو بہت ہی حالات خراب بھی تھے اور آج سے زیادہ دگرگوں تھے, لیکن PFUJ کی کال پر اور ہمارے جو کاز تھی اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. وہ ہر لحاظ سے میدان میں اترے اور سامنے آئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. PFUJ کی ایک تاریخ ہے. میری استدعا ہوگی آپ سب سے کہ اگر آپ نے PFUJ کی اس جدوجہد کو دیکھنا ہے تو میرے مرحوم بھائی حفاظ الرحمان کی کتاب ضرور پڑھیں جسے انہوں نے آزادی صحافت کی سب سے بڑی جنگ کا نام دیا ہے. اس میں یہ ساری تاریخ موجود ہے. میں 13 مئی کے حوالے سے صرف یہ جانتا ہوں کہ جب لاہور میں یہ تحریک چل رہی تھی اور ابھی صبح جو ہماری پریس کانفرنس ہو رہی تھی ہم اس میں بھی بات کر رہے تھے, اور جو مین ریزن تھی میرے آج آنے کی, ایک تو ناصر زیدی صاحب مجھے تھا کہ آج ان کی باتیں سنوں گی دوبارہ, ایک وہ جو اسپرٹ, ایک وہ جو موٹیویشن ہے, کیونکہ میری جنریشن جو ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک پولیٹیکل ورکر یا صحافی ان کی اسٹرگل کیا رہی ہے اس جمہوریت کا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تک. تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, اس اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ لوگوں کی باتیں سنیں. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بولنے کے لیے کہہ دیا. شازیہ مری صاحبہ بیٹھی ہیں اور ابھی شروع کی کچھ تقریروں میں زیادہ شدت تھی, اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. تو اس میں بات کافی سارے جرنلسٹ نے کی ہے پیکا کا جو ایکٹ ہے جس کے بارے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کروں. یہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہے کہ میرا پولیٹیکل سفر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے سٹارٹ نہیں ہوا. پہلے میں ایک دوسری پارٹی میں تھی, تو اس پارٹی میں رہ کے بھی جب یہ پیکا کا ایکٹ آیا اور میں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ظاہر ہے ہم لوگ اس کے خلاف تھے, اس کے بارے میں امینڈمنٹس کے اوپر 21A 21(2) سارا ڈیفیمیشن اس کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی, تو فرحت اللہ بابر صاحب کے علاوہ ایک فیس تھا جو کہ مجھے ہر کمیٹی میٹنگ میں ہر جگہ پہ اس ایکٹ کے خلاف بولتا ہوا اگر بولتی ہوئی کوئی نظر آ رہی تھی تو دیٹ واز شازیہ مری صاحبہ. اور ان کو میں اتنا اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی. اس کے بعد حکومت چینج ہوئی, میری پارٹی بھی چینج ہوئی, تو وہ والے لوگ جو کہ اس کی مخالفت کر رہے تھے اس وقت جو میری پارٹی تھی اس میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ جب حکومت پہ خود آئے تو ان کا سٹینس چینج ہو گیا اس ایکٹ کے اوپر. لیکن شازیہ بی بی کا جو سٹینس تھا وہ وہی رہا, اسی طرح سے اس کے اوپر وہ بات کرتی رہی. اور سول سوسائٹی میں بولو بھی اور کچھ اور ہمارے جو دوست تھے, ہم لوگوں نے ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا دا سول وارریئر آن پیکا امینڈمنٹس, کیونکہ یقین کریں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت ان کے علاوہ کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھا. بولنا تو دور کی بات ہے نا کہ آپ مل لو, صرف ہماری سجیشنز لے لو, تو وہ بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی اور پارٹی کوئی اور بندہ جب بات نہ کر رہا ہو تو تب بھی آپ کے حقوق اور آپ کے فریڈم کا ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, اس کے لیے کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہے. دوسرا بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں, ابھی جیسے میری بہن نے بھی بات کی,
اور جو میں دل سے آپ لوگوں کو شکریہ بھی بولوں گی اور آپ کو مبارکباد بھی دوں گی. اور مجھے بہت فخر ہے اپنے پاکستانی میڈیا پہ کہ پچھلے دنوں جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیا اسے کہتے ہیں گودی میڈیا، لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس کا کس طرح کا طرز عمل رہا، کس طرح سے وہ نیوز بریک کرنے میں، سینسیشن پھیلانے میں. اور میں وہ ورڈز جو بولنا چاہتی ہوں وہ اس فورم کو زیب نہیں دیتے تو نہیں بولوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ لوگوں نے جس طرح سے جتنی میچورٹی کے ساتھ، جتنے گریسفلی، جتنے ڈیسنٹ طریقے سے اور سچ کے ساتھ فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے اس جنگ کو کور کی ہے، پاکستان کی قوم ایک جو یونائٹڈ ہوئی تھی اس چیز کو آپ لوگوں نے کور کیا ہے، اور جتنے حوصلے سے آپ لوگوں نے انڈین میڈیا کا مقابلہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک جہاد تھا. اور اس کے لیے ہمیں اور مجھے ایز اے پاکستانی بہت فخر ہے آپ سب لوگوں پہ بھی. تھینک یو سو مچ. کہ انتہائی کم وقت پر آپ لوگ تشریف لائے، اور آج جو ہم تجدید عہد کا دن منا رہے ہیں، وہ عہد جو زیدی صاحب نے قائم کیا، ہمارے سینئرز نے قائم کیا، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ آزادی اظہار رائے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آج بھی جس طرح ہمارے ساتھیوں نے بات کی کہ تنخواہیں نہیں مل رہی، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ اسی عزم کا حصہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ نے آزادی اظہار رائے کے لیے، اپنے حقوق انسانی کے لیے باہر نکلنا ہے اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اس حساب سے چونکہ وقت کم ہے تو میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ وقت کم ہونے کے باوجود آپ تشریف لائے. بہت شکریہ.